welcome to Revive FM 94.1. I'm your host Nawaz Raja Pakistani video weekly program से लेकर टॉक। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते से एक सिलसिला शुरू किया है अपना 1971 की वार के मुताबिक बात करते हुए, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम इस प्रोग्राम में शामिल किए हमने डॉक्टर संदील वलद साहब को, और उनके साथ होंगे शामिल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। अभी इंशाल्लाह ताला वो ऑनलाइन हो जाएंगे। सबसे पहले सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रोग्राम में सर। बहुत शुक्रिया। इसके साथ में गुलाम मुस्तफा साहब भी ऑनलाइन आ चुके हैं, इनको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का सर सिलसिला 1971 की जो वार हुई है उसके मुतालिक है कि हम कैसे एज ए नेशन हम अपने उन गलतियों से सीखें और देखें कि हम आगे पाकिस्तान के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब थे और उम्मीद है कि शायद वो इस प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वो आ चुके हैं, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि आपका सर एक एक्सपीरियंस रहा है तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से, क्योंकि आप सर वार के जंगी कैदी भी रहे 1971 की वार में, तो क्योंकि फौज की चीज़ों का बहुत जिक्र होता है तो मैं एक दो वीडियोस देख रहा था जिसमें फ़ौरन बाद भुट्टो साहब ने एक तकरीर की और एक उन्होंने कहा कि मैंने 5 जर्नैल्स को जो है सैक भी कर दिया, जो कि एक वडेरा जर्नैल थे। एक उन्होंने इम्प्रेशन दिया कि जैसे ये हमारी फ़ौज की गलती है। और दूसरी तरफ मैं मुजीबुर रहमान की भी एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको चाहिए कि वो हमारे साथ डील करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। तो क्योंकि आप जंगी कैदी रहे, आपने तो जंग भी लड़ी, तो आप क्या कहते हैं ये कहाँ गलती हमारे से कहाँ पे हुई? क्या ये सियासी गलती थी या ये हमारी फौजी गलती थी? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, मुझसे बहुत छोटा भाई भी आपके साथ मौजूद है, दोनों को भी सलाम और आदाब। देखिए गलती सियासी शुरू हुई हमारी और एंड में हमने सियासी गलती ही की, इसका नतीजा हम भुगतते रहे और 71 हमारे साथ हो गया। ये जो कुछ हुआ 71 में, ये 71 में नहीं हुआ था, इससे बहुत पहले। कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डाई वाज कास्ट मच अर्लियर। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक कह लीजिए कि एक तरतीबवार जो इवेंट्स थे वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए गलतियों पाकिस्तान के बनने से लेकर 71 तक, उसके बाद से आज तक, जब तक हम सब खुलकर अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें फ़ौज पाकिस्तान भी शामिल हैं, इसमें हम सब शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेरा सबका किसी एक की मीरास तो है नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि जो बहस हमने गलत छेड़ दी और वो बहस छेड़ी गई ख़ास मकसद के लिए, और वो थी कि पाकिस्तान फ़ौज ही सब कुछ का ज़िम्मेदार है जो 71 में हुआ। यानी अयूब खान मार्शल लॉ ना लगाते तो शायद 71 ना होता। मेरा उन दोस्तों से हमेशा ये सवाल रहा है कि अयूब खान, पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं बना जब मार्शल लॉ लगाया, पाकिस्तान तो उससे पहले बन चुका हुआ था। 1947 से लेकर 1958 तक भी तो पाकिस्तान था। तो उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो हम क्यों उसके ऊपर बात करने से एतराज़ कर रहे हैं? ये अयूब खान की गलतियाँ होंगी, उसके बाद भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अगर आप बहसीत मजमूई जब तक नहीं देखेंगे और पिक एंड चूज़ करेंगे और मेरे अपने एक हीरो होंगे और किसी और के लिए वो विलन होंगे और दूसरों के जो हीरोज़ हैं मेरे लिए विलन होंगे, तो वो फिर मामला नहीं बनेगा। फिर जब हम एक शख्सियत को आप लार्जर देन लाइफ पोजीशन पे ले जाके बिठा देते हैं और उसको एनालाइज करने को तैयार नहीं है, तो फिर मामला कैसे सीधे होंगे? देखिए चंद एक झूठ कह लीजिए या जो भी हुआ था, पाकिस्तान की फ़ौज 71 में वहाँ ऑल टोल्ड 30-32 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, और इंडियन रिकॉर्ड के मुताबिक भी इंक्लूडिंग दी सिविलियन प्रिजनर्स जो थे टोटल इंक्लूडिंग सिविलियन प्रिजनर्स 47 हज़ार थे। ये 93 हज़ार की 90 हज़ार की फिगर कहाँ से आई? ये किसने दी और क्यों दी गई फिगर? ये तो मैं सिर्फ इस एक चीज़ का मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। फिर दूसरा देखिए,
جب الیکشن ہو گیا تھا اس سے پہلے الیکشن تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، پاکستان کا آئین اس سے بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، تیار تھا، ہم نے نافذ نہیں کیا، کیونکہ نافذ کرتے تو الیکشن کرانے پڑتے، الیکشن کراتے اس وقت کے جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ تھی جو مغربی پاکستان میں بعد میں نظر آئی آپ کو، اس میں شاید چند ہی اپنے الیکشن جیت سکتے، بشری پاکستان والے شاید پھر بھی اس کو جیت جاتے اس وقت۔ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جو ہماری اسمبلی موجود تھی، قانون ساز اسمبلی، اس میں زیادہ تر لوگ بنگالیز تھے اس میں۔ تو میں بات پھر اسی رفاؤں گا وہاں پہ کہ ایوب خان کی غلطیاں آپ ضرور گنوائیے، لیکن ایوب خان سے پہلے جو غلطیاں تھیں ان کو بھی آپ ساتھ شامل رکھیے، پھر ایوب خان کے بعد بھی جو کچھ ہوا اس کو بھی آپ شامل رکھیے۔ رہا سوال 71 کا، دیکھیے جس دن کریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور جس دن ہم نے وہ جو گنگا جہاز کو اغوا کا جو ڈرامہ بھارت نے رچایا تھا، اور اس کے بعد میں بہت بڑے لیڈر کالی بھٹو صاحب ان کو مبارکباد دینے چلے گئے تھے، تو ہمیں پتا تھا کہ بھئی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جو ہمیں مدد ملنی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوگی، کیونکہ اور فلائٹس تھی نہیں، بحری جہاز آپ کے 10 دن میں پہنچتے تھے وہاں پہ۔ تو 1000 میل دور 30 سے 32,000 ٹوٹل فوج، جس میں سے لڑاکا فوج کی تعداد تقریباً 70% ہوتی ہے، 20 سے 22,000 لڑاکا فوج، باقی ایڈمنسٹریٹو فوج۔ دوسری طرف مکتی باہنیز جن کی تعداد انگنت تھی، کوئی آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکا کتنی تھی، وہ 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو جو اس وقت بھارت کے آرمی چیف تھے جنرل مانک شاہ، ریشو ملٹری ریشو تھا وہ 50:1 تھا، یعنی 22,000 کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ فوج ہمیں باہر سے اور 1.5 سے 3 لاکھ مکتی ہمیں اندر سے۔ تو پھر اس فوج کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو کوئی اتنا بڑا نہ تو اچھمبا ہے نہ ہی کوئی عجوبہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ میں اس وقت سے لے کے آج تک میں ریشنلائز نہیں کر سکا کہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ قوم کے ایک سائیکی میں ایک چیز بس جاتی ہے آپ کے، اس قسم کی چیز جو ہے آپ جتنا مرضی چاہے بلانا چاہیں، جو مرضی ریٹورک آپ لے لیں، لیکن اس قسم کی چیز قوموں کے ذہن سے جاتی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک اور آپ ہی سے سوال کروں گا، کیونکہ آپ ادھر رہے ہیں تو آپ سے سوال بنتا ہے، کیونکہ میں جیسے ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہماری بنگالی کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، مگر جو بنگالی کمیونٹی کے وہ جو افراد ہیں جو اس دور کے اندر موجود تھے، ان کی پاکستانیوں کے خلاف بہت زیادہ بٹرنس ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ ینگ جنریشن کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے والدین کو بتاؤں کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ دے ڈونٹ لائک اٹ، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو وہ ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری یہ کانسیپٹ میں آپ کے تھرو کلیئر کروانا چاہتا ہوں، کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری افواج نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کا ریپ کیا، بہت سا ظلم کیا، لوگوں کو قتل عام کیا، اور اس وجہ سے وہ بنگال کے جو لوگ تھے ہماری جو پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑتے رہے وہاں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میری یونٹ میں جس وقت 25 مارچ 71 ہوا، میری یونٹ میں 7 بنگالی آفیسرز تھے، میں جسور میں تھا اس وقت۔ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تو 3 کی پوسٹنگ ہو گئی، 4 ہمارے ساتھ رہے۔ شاید یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا کہ وہ 4 نہ صرف اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے، انہوں نے پوری لڑائی لڑی، جس میں مکتیوں کے خلاف لڑنا بھی شامل تھا، بھارتی فوج کے خلاف لڑنا بھی شامل تھا۔ وہ 2.5 سال قید بھی رہے میرے ساتھ، اور 2.5 سال میں ان کو ہر قسم کی ترغیب دی گئی کہ آپ بنگلہ دیش چلیں واپس، انہوں نے انکار کر دیا۔ کوئی وجہ تو تھی کہ یہ 4 آفیسرز تھے، یہ بھی بنگالی تھے نا، اتنے ہی بنگالی تھے اتنے اور بنگالی تھے، یہ کیوں ہمارے ساتھ رہے؟ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوتا، انہوں نے دیکھا ہوتا کہ ہم ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ رہتے؟ کیا وہ لڑتے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم ان پہ اتنا اعتبار کر سکتے جب وہ ہم پہ اتنا اعتبار کرتے ہمارے ساتھ؟ بہرحال یہ تو ایک قسم آپ سے سنانا چاہتا ہوں۔ سنتہار ایک جگہ ہے، 71 جنوری میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو حیران کن چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے نیوز ویک نے، شاید ٹائمز نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی تھی، جس کے خلاف مغربی پاکستان میں بہت زور و شور سے احتجاج ہو رہا تھا۔ پورے مشرقی پاکستان، جو مشرقی پاکستان تھا، کہیں مجھے احتجاج نظر نہیں آیا، لیکن سنتہار میں یہ احتجاج مجھے نظر آیا۔ جب اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا
تو یہ اردو اسپیکنگ بنگالیز تھے یعنی بہاریز تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہوئے تھے. ان کی تعداد 35,000 سے 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے. اینی تھنگ جو بھی فگر آپ لینا چاہیں اس کے درمیان. جب یہ ہنگامہ ہو گیا شروع ہوا مارچ کے اینڈ میں ہماری ایک یونٹ ہے 18 پنجاب جب وہ پلینس آپریشن کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی. اس یونٹ کے چند افسروں کا ذہنی توازن تک بگڑ گیا. لوگ اس حد تک بہیمانہ طریقے سے ان اردو اسپیکنگ بنگالیز کو شہید کیا گیا تھا کہ بچوں تک کو نہیں بخشا گیا تھا. ان کو تو مغربی پاکستان کی فوج نہیں مار سکتی تھی نا ان کو. پھر جب یہ شمیلہ بوس اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو میں شاید ان میں سے چند لوگوں میں سے تھا جن سے پہلے ان سے کانٹیکٹ ہوا. 3-4 انہوں نے جب انٹرویوز کے بعد وہ چوتھے انٹرویو میں وہ میرے سامنے آئی اور صاحب کے انہوں نے ایک اخبار میرے سامنے رکھ دی. یہ برطانیہ کی اخبار تھی, شاید مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے. اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ آپ تصویر کا کیپشن پڑھیں. کیپشن یہ تھا ویسٹ پاکستانی سولجرز اسٹینڈنگ اوور دی ڈیڈ باڈیز آف بنگالیز whom they have murdered. میں دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے. مجھے کچھ جو علاقہ تھا جانا پہچانا لگ رہا تھا. اس نے کہا ذرا اور قریب سے دیکھیے. جب میں نے قریب سے دیکھا تو جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھیں یہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ پٹھان تھے جن کے آباء و اجداد 7ویں صدی ہجری میں ہجرت تجارت کے لیے گئے. کچھ وہاں پہ بس گئے جن کی وجہ سے وہاں پہ اسلام پھیلا. جو وہاں پہ تاجر کہہ لیجئے ٹریڈرز کہہ لیجئے وہاں پہ تھے, ان کے 11 یا 12 ان کو قتل کر کے جو سولجر کھڑے ہوئے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ بنگالیز تھے جو ایسٹ پاکستان رائفلز کے تھے جو کھڑے ہوئے تھے. یہ فگر تو تصویر تو ساری دنیا نے دیکھ لی, کیپشن ساری دنیا نے پڑھ لیا, کسی نے غور سے یہ نہیں دیکھا. جب اس نے مجھے سوال کیا کون سی جگہ ہے میں پہچان گیا میں جسور میں فلانی جگہ ہے. کہتے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ آپ سن لیجئے. ابھی تو بنگالیوں نے خود لکھنا شروع کر دیا نا, myth of 3 million, myth of کیا کہتے ہیں 200,000 women جو ریپ ہوئی ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے. خود بنگالیوں نے کوشش کی ہے کہ مشرقی پاکستان میں اور آج جو آسام میں جو بنگالی جن بھارت کے ترغیب میں چلے گئے تھے وہاں پہ, جنہوں نے تربیت کی وہاں پہ, جو ہمارے خلاف لڑے, جن کے آباء و اجداد ہمارے خلاف لڑے, جن کی شہریت بھارت نے منسوخ کر دی ہے, وہاں پر بھی کیمپس میں جا کے لوگوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ اب تو سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ پتہ لگ سکتا ہے سب کچھ کا. کوئی ایک خاتون سامنے نہیں آئی. جب انہوں نے ماس گریوز کا کہا تو کوئی ایک ماس گریو نظر نہیں آئی. جب مجیب الرحمان کے کہنے پر جو کمیشن بیٹھا تھا, جب اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ٹوٹل جو ہم ابھی تک پتہ کر چکے ہیں شاید وہ 47,000 کے قریب فگر دے رہے تھے. وہ شیخ مجیب اتنا ناراض ہوا کیونکہ اس سے پہلے وہ 3 ملین کی فگر دے چکا تھا. اس نے کہا جی آپ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 3 ملین لوگ قتل ہوئے. انہوں نے کہا جی 3 ملین نہیں ہوئے, ہم تو صرف 47,000 کا ہی پتہ کر چکے ہیں. اس میں وہ بہاری بھی شامل تھے, اس میں وہ مغربی پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے جو وہاں جا کے اپنا کام کر رہے تھے. تو اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور اس جھوٹ کو ہمارے یہاں پہ جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہے وہ جان بوجھ کر اس نیریٹو کا حصہ بنا کے رکھتا رہا جو پاکستان کے سب سے, میں سمجھتا ہوں مضبوط ستون تو نہیں کہ سب سے مضبوط, اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آرمی افواج پاکستان جو پوری دنیا کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں, ان کے خلاف آج بھی یہی فکر مجھے کوٹ کی جاتی ہے. آج بھی مجھ پہ یہی تانے دیے جاتے ہیں. کسی تاریخ دان نے, کسی محقق نے مغربی پاکستان نے قریب سے جا کر نہیں دیکھا. میں یہاں آپ سے ایک اور بات بھی کہہ دوں, یہاں پہ ہمارا میڈیا جو آج اتنی ساری کسی باتیں کر رہا ہے, ان میں سے مجھے پوری جنگ کے دوران پاکستان کا میڈیا کا کوئی شخص اس علاقے میں نظر نہیں آیا. میں جسور میں, کھلنا میں, کشتیہ میں, ان 4-5 ڈسٹرکٹس میں ہم نے آپریٹ کیا, مجھے کہیں نظر نہیں آیا. نہ پہلے نہ اس دوران جب حالات تقریباً نارمل ہو گئے تھے, نہ جنگ کے دوران. تو جو بھی داستان ترازی ہوئی, جو بھی ہمارے خلاف لکھا گیا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم فرشتے تھے, نہیں, ہم بھی انسان ہیں, غلطیاں ہم نے کی ہوں گی, کی ہیں ہم نے غلطیاں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنا ایک بڑی لمبی داستان پھیلائی گئی ایک خاص مقصد کے لیے, اور ہمارے یہاں جو لبرل طبقے نے اس کو
نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو اور بھی اس میں رنگ بھر کے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ شاید پاکستان کی فوج، ہم گناہ گار لوگ ہیں، انسان ہیں، مسلمان فوج نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے تعلیم کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے سکھایا جاتا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بسنے والے جو مسلمان ہیں بنگالی، ان کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قوم پورے بر صغیر سے 100 سال پہلے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، ان کے ساتھ آپ کیسے ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال تاریخ ہے. ٹھیک ہے سر. میں باقی دو پارٹیسپینٹ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ وہ بات اتنی اچھی کر رہے تھے، میرا دل نہیں چاہا کہ ان کو میں انٹرپٹ کروں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد میں سبیلا ملک صاحب کی طرف آؤں گا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے متعلق بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رپورٹ ہے جس کو آج تک منظر عام پہ نہیں لانے دیا گیا، اور اس کی کیا وجہ تھی، اس کے اندر کیا ایسا لکھ دیا گیا تھا کہ جو منظر عام پر نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اس کا الزام لگایا جاتا ہے کہ خاص طبقہ ہے جو اس کو منظر عام پہ نہیں آنے دیتا. بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. فار مائی لسنرز they can call us on studio number 0333440940 and they can also send us a text message 0333440940. Till then, assalamu alaikum.